सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हमारे पास काफ़ी अहम टॉपिक्स हैं, जिनमें सबसे अहम ये कि तहरीक इंसाफ ने ये जो अचानक मुज़ाकरात की हामी भरी है, ये किस एजेंडे के तहत और किस मकसद के तहत भरी है। और उसके साथ ही जनरल फैज़ हमीद के ऊपर ये जो पूरा मामला हुआ है, उसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा से सीनियर सियासतदान अजमल खान वज़ीर साहब। उनसे हम पूरी राय लेंगे। फिर हम ये भी पूछेंगे अजमल भाई से कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक अब शुरू होने जा रही है, मेरे ख्याल से अब आज का दिन है 11, तो 2-3 दिन बाद असूलन इनको शुरू कर देनी चाहिए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। तो जी अजमल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो अजमल भाई, आते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर कि जनरल फैज़ हमीद, उनको चार्जशीट कर दिया गया और तहरीक इंसाफ का जो एक सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी क़यादत का एक रवैया नज़र आ रहा है कि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो जनरल फैज़ हमीद के साथ जो करना है वो करें। वो हमारा ना कोई मुहसिन था, बल्कि उल्टा उसने ऑपरेशन रजीम चेंज पे अपना किरदार अदा किया और जनरल बाजवा के साथ मिलकर हमें हुकूमत से फ़ारिग किया। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है, तो आपका इस बात के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जनरल अफेयर्स को जो भी जो कोर्ट मार्शल और जो है, बेसिकली तो ये अंदरूनी मसला है फ़ौज का, और फ़ौज ने ये इससे ये ज़ाहिर होता है कि उनके दरमियान अगर ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम का वो कहते हैं, तो वो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर उनका इतना इम्पोर्टेंट जो DGI भी रहा हो और साथ कोर कमांडर भी रहा हो, 2 जगहों पे कोर कमांड की है, पेशावर भी और इधर भी बहावलपुर भी, और फिर DGI से ही, तो इतना इम्पोर्टेंट जनरल अगर वो उसके ख़िलाफ़ चार्जशीट उन्होंने कर लिया और उस पर आगे कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया, तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे क्या सोच पाई जाती है। अब मसला ये होता है कि फ़ौज का रोज़ाना तो वो ऐसे बैठ नहीं सकते कि जैसे टीवी प्रोग्राम हो या पॉडकास्ट हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो कि वो रोज़ाना बैठकर अपनी बात करें कि जी हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो उनका एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक वो मैसेज कन्वे कर देते हैं। प्रेस ब्रीफिंग भी जब देनी होती है तो वो भी महीने या 2 महीने में एक दफ़ा दे देते हैं और वो पूरी पॉलिसी बयान दे देते हैं। देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उसका क्या होगा, वो तो अब हम कबल अज़ वक्त है उसके ऊपर बात करना, क्योंकि उनका जो मैकेनिज़्म है अफ़वाज पाकिस्तान के अंदर, जो उनका निज़ाम है, वो तो जो हमने अभी सुना है, उससे पहले तो हमें इतना ज़्यादा डिटेल में पता नहीं था, बट इसकी वजह से हमें भी सुनना है कि ये एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में लोग ये बात कर रहे हैं कि जी फरवरी तक या जनवरी के आखिर या फरवरी के स्टार्ट तक बुक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक फ़ैसला आ जाएगा जो भी आता है। जहाँ तक PTI की आपने बात की है, तो हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है, सेकंड टियर की जो लीडरशिप है, उनकी तो जितने भी है, उन्होंने तो जनरल फैज़ को डिसओन कर दिया। अब ये पूरी जुमात की पॉलिसी होगी, क्योंकि एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सेक्रेटरी जनरल अपोजिशन लीडर को भी देख ले, कौमी असम्बली के में उमर अयूब को भी, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन हैं, और इस तरीके से वो शेर अफजल मरवत तो थोड़ा सा और भी आगे निकल गए उसके, और वो तो बड़ा खुल कर उसका जो है ना इस हवाले से मौक़िफ़ है। उसने तो यहाँ तक भी मैंने सुना, उसने कहा कि हमें जो मुश्किलात फेस हम कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह जनरल फैज़, यहाँ तक वो चले गए। तो ये तो खैर थोड़ा सा जो हम जानते हैं, PTI में डिसओन करने में कोई दो मिनट नहीं लगाते हैं। तो बहरहाल वो तो यही होना था, और कम से कम हम जैसे लोगों को ये मालूम था कि यही होगा। अच्छा, तो अजमल भाई, उसके बाद से हमें एक नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों का ना, जो चंद रोज़ पहले एक वो बार बार अटैक्स भी कर रहे थे हुकूमत के ऊपर, आर्मी के ऊपर, और ये बाइकआउट और ये वो ड्रामेबाजी, वो सारी थम सी गई है। कोई इतना खास रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी जनरल फैज़ के खिलाफ खबर आती है ना, सोशल मीडिया पर हर चीज़ थम जाती है। और उसके साथ ही तहरीक इंसाफ, जो कि कुछ अर्से पहले मुज़ाकरात पे राज़ी भी नहीं थी हो रही, अब उन्होंने मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि 26वीं तरमीम को ख़त्म करो, ये करो, फिर मुज़ाकरात करेंगे, वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर दी हैं और आजकल कह रहे हैं कि बस मुज़ाकरात करो। देखिए,
فرحان ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، ان کی جو سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی ہوتی ہے یا جو بھی ان کی لیڈرشپ کی بھی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. صحیح بات جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ وقت ہے تو وہ تھوڑا سا 2-3 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر جو وہ 1 ہفتہ 1.5 ہوتا ہے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب ان کو وہ فیس کر لیتے ہیں. کیا فیس انہوں نے کیا کرنا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ لیڈرشپ تو خود جس طریقے سے ان کی سیکنڈ لیڈرشپ کا جو کردار رہا ہے وہ سب کو سامنے، تو وہ اس طریقے سے اپنی چیزوں کو پھر مینیج کر کے، تو یہ 2-3-4 دن کے وہ کر کے، اور پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ وہی چیزیں آئیں گی. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کہیں پہ یہ چیزیں سٹاپ ہونے والی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگ رہا ہے مذاکرات سے نا کوئی نتیجہ نکالنا ہے یا بس ڈیلے کر رہے ہیں؟ یار دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو یہ انہوں نے اگر یہ مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی ہم مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں کریں گے، سیدھا سیدھا ان کا اشارہ تھا یا بہرحال کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں. حکومت کی کوئی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کریں، یہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم کیوں ویسٹ آف ٹائم کریں. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. لیکن اب انہوں نے اس چیز پہ ایگری ہو گئے کہ اب وہ کہہ رہے کہ نہیں جی ہم مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ. جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ان کی جو لیڈرشپ کو ہم سن رہے ہیں، تو اس میں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے مذاکرات کامیاب ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن مذاکرات کے نام پہ ایک کچھ دن آگے نکلنا یہ ایک الگ بات ہے. کہ کیا مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے تو میرے حساب سے مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں دوسری طرف بھی تو آپ دیکھیں نا، دوسری طرف میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے دوست ہیں مسلم لیگ نون کے جو ہے، اس کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو یہ جو 2024 کی حکومت تھی ہم تو بنانے بھی نہیں جا رہے تھے، نہ نواز شریف صاحب بنانے جا رہا تھا، نہ میاں شہباز شریف بنانے جا رہا تھا، یہ تو ہم سے بنوائی گئی. اور یہ جو عدم اعتماد تھا 2022 والا یہ بھی ہم سے کروایا گیا. مطلب ہے کہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں وہ کاکے بنے ہوئے. بڑا افسوس تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ گورنمنٹ خود بھی جو ہے نا اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت ایک طرف اس کی باتیں تو بڑی کلیئر کٹ ہے. اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اب ایک سیاسی جماعت میں رہ کر جو حکومت میں ہیں اور اس کی پالیسی کی بار بار اگر وہ وائلیشن کر رہا ہے تو پھر تو یا اس کو نوٹس دیتے تھے یا اس کو چپ کرا دیتے، یا کوئی تو طریقہ ہو سکتا ہے نا، وہ تو حکومت میں ہے. لیکن وہ بالکل اس طریقے سے میڈیا پہ آ کر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ساری جو باتیں وہ میڈیا پہ کرتا ہے، تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب یا اس کی جو اپنی جو ٹیم ہے اس کی طرف سے اس کو شے ہے کہ آپ بات کریں اس طرح. تو اس کا تو یہ مطلب ہے. اگر پھر تھوڑا سا آپ نیچے آئیں تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہے، وہ بھی جو ہے نا تھوڑا سا ادھر اور تھوڑا سا ادھر بات کر لیتے ہیں جو بات کرنی ہوتی ہے. تو میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ آپ لوگ فرحان صاحب اس چیز کو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں یا کوشش نہیں کر رہے سمجھنے کی کہ یہ حکومت جب سے بھی آئی ہوئی ہے، یا پچھلے 16 مہینے آپ دیکھ لیں یا یہ اب والا جو ٹینیور ہے اس کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے کسی چیز کی مکمل اونرشپ لی نہیں ہے، نہیں لی اور نہ لیتے ہیں. اگین میں کہتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہ نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ان کی کاؤنٹر نیریٹو کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس کوئی قسم کا پولیٹیکل سولوشن ان کے پاس نہیں ہے، جس سے ایک تاثر ہے یہ، یا آپ کو یا میں یا کوئی بھی بندہ اس سے اختلاف اگر کرے تو وہ اس کی مرضی ہے. بٹ یہ ایک حقیقت ہے کہ فیڈرل حکومت کا اور ساتھ پیپلز پارٹی جو کولیشن ہے ان کا ایک طریقہ کار ابھی تک جو ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہی ہے کہ یہ مسئلہ بٹوین پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم نے کیا لینا، ہمارا کیا واسطہ. تو یہ جو چیز ہے اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے
کہ آپ کو ایک دن، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کل ہو جائے گا، مہینے بعد ہو جائے گا، لیکن یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ پھر ان کا کیا کام ہے کہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے، ایسے پھر یہ ہوگا، پروٹوکول ہے، اسکواڈیں ہیں، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بات ہوتی ہے کہ جی کوئی نیشنل گورنمنٹ یا کوئی اس طرح کی گورنمنٹ، تو پھر اگر یہ مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے، پاکستان کے کور ایشو کو مسئلہ کو حل نہیں کر سکتے، آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات جو بھی ہے آپ کے سامنے ہیں، کورم ڈسٹرکٹ کے یا جنوبی اضلاع کے حالات جس قسم کے ہیں، وہاں پہ آپ کو فیڈرل حکومت کی ٹوکن حاضری بھی نظر آ رہی ہے. یعنی آپ فیڈرل حکومت ہے، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے، پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہے، پورے پاکستان کے وزیر اپنا وہ ہے کیا کہتے ہیں وزیر دفاع ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہاں پہ صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کسی نے پکڑا تو نہیں ہے. وہاں کا چیف سیکرٹری، وہاں کا آئی جی ڈائریکٹ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں. بلکہ محسن نقوی کو جب ضرورت پڑتی ہے پہنچ بھی جاتے ہیں ادھر، وہ پشاور پہنچ بھی گئے تھے، وزیر اعلیٰ سے مل بھی گئے تھے، ساری بات بھی کی تھی. یار وہاں پہ اے پی سی نہیں کرائی تھی، وہ جو جرگہ کرایا نہیں کہ ان کو کسی نے روکا ہوا ہے کہ آپ ادھر صوبے میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کس نے ان کو روکا ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ نہ جائیں. اچھا وہاں کے مسئلوں کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے. یہ اجمل بھائی اگر ادھر صوبے میں جا کر پی ایم ایل این ہی فرض کیا ریلیاں کرنی شروع کر دیتی ہے پشاور میں، کوئی ان کو روکے گا؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو منع کس نے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا؟ جی جی میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ ٹک ٹاک جلسہ تھا. جی پشاور میں اتنا بڑا جلسہ دیکھیں. اب اگر وہ کر سکتا ہے، اگر کوئی اور جماعت کر سکتی ہے، اگر پی ٹی آئی روزانہ دھرنے بھی کر سکتی ہے اور احتجاج بھی کر سکتی ہے، تو کیا یہ جو فیڈرل حکومت ہے ان کو میں کہتا ہوں نہ دھرنے کریں، نہ احتجاج کریں یا ریلی نکالیں، صرف اتنا تو کریں کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں اس یا جو دہشت گردوں کے ہاتھ شہید ہوتے ہیں وہ لوگ، جو سویلین ہیں یا یہ جو کرم میں جو لوگ اتنے دونوں اطراف سے جو وہاں پہ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کا حق نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں جائیں، ان کو دعا کریں اور یا دعا کریں، ان کے لیے کچھ اناؤنس بھی کریں، کچھ اناؤنس بھی کر لیں. اب پی ٹی آئی والوں نے تو یہ صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈی چوک میں جن کا وہ ہوا ہے ان کو انہوں نے 1 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا، لیکن وہ کرم ڈسٹرکٹ والوں کو لیے کون کرے گا؟ فرق یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک فیڈرل لیول ایک بڑا دل کر کے ان کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کرتے ہیں. آج کرم میں 60 دن ہونے کو ہے، روڈ بند ہے، آٹے کی قلت ہے، جو حل نہیں ہوا. مطلب یہ جرگے پہ جرگے ہو رہے ہیں، جرگے پہ جرگے. وہ جو بڑا گرینڈ جرگہ بھی گیا تھا وہ بھی آخر پہ ناکام ہو کر آ گیا. بس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کروا لی ہے، وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں جنگ بندی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جنگ بندی جب ہو جاتے تو روڈ کھول دیے جاتے. تو جو مین ڈسپیوٹ تھا وہ تو اس روڈ پہ ہے. وہ تو سٹینڈ سٹل پہ ہے نا مسئلہ سارا. روڈ تو جو ہے نا بند ہے. اب جب روڈ بند ہے تو وہاں پہ غذائی اجناس، ادویات، دوسری حالانکہ خیبر پختونخوا حکومت نے ہیلی کاپٹر کے، اب ہیلی کاپٹر میں ایک ہیلی کاپٹر میں کتنی ادویات وہاں پہ پہنچ جا سکتی، پورے شہر کی. ٹھیک ہو گیا. اور پورا ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے. اور پھر صرف یہ ایک ڈسٹرکٹ نہیں ہے، جب آپ یہ سارا موومنٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ارد گرد کے جتنے بھی علاقے ہیں، کیونکہ یہ مین روڈ ہے ٹلٹو کورم، یہ سارا جو ہے یہ بند ہو چکا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے حل کرنا ہے، یہ حکومتوں نے حل کرنا ہے. وہ چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے فیڈرل حکومت ہو. صوبائی اور مرکزی حکومت دیگر مسائل پہ تو بیٹھتے ہیں، کیا کرم ہو یا جنوبی اضلاع کے مسائل اس وقت جو وہاں پہ لائن آف عمران خان کی رہائی سے بہتر یہ تھا کہ اس کے اوپر مذاکرات کر لیتے تو اس وقت سب سے زیادہ اہم. میں یہ کہتا ہوں کہ یار اس پہ بھی مذاکرات کریں، خدا کا واسطہ ہے کہ اس پہ بھی مذاکرات کریں. یہ حکومت
اگر یہ پی ٹی آئی کی قیادت اس چیز پہ راضی ہو گئے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں، اور تاکہ ایک دفعہ یہ چیز بھی حل ہو جائے کہ یار یہ مذاکرات ہوئے تھے اور اس مذاکرات میں 1.5 لاکھ کس چیز پہ بقایا تو رہ گیا عدالتی جو مسئلے ہیں وہ تو عدالت نے فیصلے کرنے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جو پولیٹیکل فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل میدان میں ہونے چاہیے، ہو ہی نہیں رہے نام۔ اچھا وہ جب وہ فیصلے جب ہو جائیں گے نا تو کم از کم پھر اس کے بعد ان کو ٹائم مل جائے گا کہ کرم کا مسئلہ، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، اس طرف یہ نکل جائیں گے۔ اچھا اجمل بھائی، اب آخری سوال پہ ہم آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا نے ساری یونیورسٹیوں پہ ایک طرح سے قبضہ کر لیا، وائس چانسلر بن گئے، گورنر کو سائڈ لائن کر دیے، تو ان کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس کا جو مجھے پسندیدہ فیصلہ ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک اختیار تھا ہمارے گورنر صاحب کے پاس جو یہ چانسلر ہوتا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا گورنر راج کی دھمکیوں کا بدلہ لیا نا؟ نہیں، وہ ایسا ہوا کہ اگر آپ کو یاد ہو جس دن وزیر اعلیٰ صاحب گئے تھے گورنر صاحب کے پاس، وہ جو ایک حلف برداری کی تقریب تھی، تو اس پہ وہ پکچر اور فوٹو گورنر ہاؤس کے جو وہ ہوتے ہیں میڈیا، انہوں نے بڑا جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کیا اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ گورنر کے پاس آ گیا، تو بڑا سمائلنگ ایک دوسرے کو پیش کر رہے تھے، ویسے تو ہے تو رشتہ دار آپس میں، تو وہ سارا کچھ جب ہو گیا تو اس کے بعد اگلے دن وزیر اعلیٰ نے جو کیبنٹ کی میٹنگ کی اس میں اس کے حوالے سے وہ پاس کر لی کہ یہ اختیار جو ہے نا یہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کیبنٹ سے تو پاس ہو گیا، بیچ میں پھر ظاہر ہے یہ صوبائی اسمبلی سے بھی پاس ہونا تھا، اس میں کافی ٹائم گزرا، لیکن ابھی یہ چند دن پہلے صوبائی اسمبلی سے بھی، تو اب یہ جو ایک اختیار تھا وہ لے لیا گیا گورنر صاحب سے، اور اب ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور صاحب تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر ہے اس وقت، جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہے اس کے وہ چانسلر بن گئے۔ تو وہاں پہ آپ نے دیکھا نا وہ کنوکیشن میں بھی جا رہے ہیں، جی وہ جا کر بتا رہے ہیں کہ میں نے امی کا ہار چوری کیا تھا اور وہ ساری۔ دیکھیں آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، باوجود یہ کہ آپ جو کچھ بھی کہے، میرا تو جو ہے نا وہ ہے کلیوال بھی ہے، علاقے کا بھی ہے، چاہے گورنر بھی ہو چاہے وزیر اعلیٰ بھی ڈی اے خان کے، ہم اکٹھے جو ہے نا سیاست میں بھی اکٹھے رہے ہیں، بلکہ ویسے بھی ہمارا ایک اچھا تعلق ہے۔ تو یہ تو آپ مان لیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہمارے ہیں خیبر پختونخوا کا، اس نے اگر یہ کہا کہ میں نے سنگجانی آنا ہے تو آئے نا جی، اگر اس نے کہا کہ میں نے لاہور جانا ہے تو آئے نا، اگر اس نے یہ کہا کہ میں ڈی چوک جاؤں گا تو ڈی چوک، یار یہ تو مان لے آیا تو ہے نا۔ نہیں، جو انہوں نے عمران ریاض کو کہا ہے اس کے بعد سے تو میں ویسے ہی ان پہ بڑا خوش ہوں۔ اس سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چونکہ ایک تو اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس چیز کو میں بالکل اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی، کیونکہ ایک تو اس کا وزیر اعلیٰ نے تصدیق نہیں کی اور دوسری طرف جو ہے عمران ریاض سائٹ سے تو ہو گئی ہے تصدیق، وہ مہر شرافت نے کی ہے، اس نے ٹویٹ کیا۔ بہرحال جو بھی ہے میں اس کو بالکل صحیح نہیں سمجھتا ہوں، اس طرح کی لینگویج کو بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں میں ایک پوائنٹ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ شاہد خان افریدی نے عمران ریاض صاحب کو صرف گیلا تیتر بولا تھا، اور عمران ریاض نے 6 دن سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر پر ان کے خلاف ایسی کیمپین چلائی تھی کہ ان کے گھر والوں کو نہیں بخشا تھا، اور آج وزیر اعلیٰ گنڈا پور اتنا کچھ بول رہے ہیں تو عمران ریاض خاموش کیوں؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔